अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज भी अदब व फ़नून नामे में हम उस सर्वे के तसलसल में हैं जो शायरात के हवाले से हमने शुरू किया हुआ है और इस सर्वे के सिलसिले को ख़ासा पसंद भी किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कराची की एक बहुत मुमताज़ शायरा, बहुत मकबूल शायरा और एक ऐसी शायरा जो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि जो अदब का आलमी मंजरनामा है उस पर अपने पूरे वक़ार के साथ, अपनी पूरी इनफरादियत के साथ मौजूद हैं। एक हमजहत शख्सियत हैं। निज़ामत अगर देखी जाए तो वो अपनी जगह कमाल है। शायरी की जहाँ बात की जाए वो उनके अपने मेयारात बहुत बुलंद हैं उसमें। इसके साथ साथ तनक़ीद का भी हवाला है और कंपेयरिंग मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों की भी वो करती रही हैं, जिनमें PTV के बहुत सारे प्रोग्राम और इसके अलावा दुनिया भर में वो निज़ामतें और कंपेयरिंग करती हैं अदब के हवाले से, सक़ाफ़त के हवाले से। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर पर। जी हाँ, डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर अब किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। उनके 2 मजमूए सामने आ चुके हैं, जिसमें पहला मजमुआ उनका आया था दिल के उफ़ुक़ पर और इसके बाद उनका दूसरा मजमुआ आया तुम भी ना, और ये कोविड के दौर में आया। तो पहले मजमे की तो ख़ासी पजीराई हुई, फैलाव हुआ। उसको परवीन शाकिर अक्स खुशबू एवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर को सदारती तमगा बराए उसने कारकर्दगी भी मिल चुका है और दुनिया भर की जो अदब की अहम शख्सियात हैं उनकी तवज्जो और मोहब्बत तो उन्हें मिलती ही रही है और रहेगी। उनके शौहर का नाम है सैयद हसीब अहमद। सैयद हसीब अहमद बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ठंडे मिजाज के, बहुत ज़हीन आदमी हैं। एक निजी इदारा है जिसमें वो एक डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं और डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर के साथ मुस्तकिल वो नज़र आते हैं, उनको लाते हैं मुशायरों में, कॉन्फ्रेंसों में, अदबी तकरीबात में और साथ रहते हैं। हंसमुख हैं और अदब के मामलात को अच्छी तरह समझते भी हैं। तो इस सवाल पर कि शौहर का ताउन आपको कितना हासिल रहता है, उस पर उन्होंने यानी डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर ने कहा कि हमारी शादी कम उम्री में हो गई थी। आज हम जो कुछ भी हैं उसमें खुदा के करम, अपनी मेहनत और खुलूस के साथ अपने शौहर के अमली ताउन की वजह से हैं। ये बहुत एक खुलकर एतराफ़ किया है उन्होंने सैयद हसीब अहमद का, और वो ये कहती हैं कि इसकी गवाह सारी दुनिया है। अमूमन शायरात के शौहर या शौहर हज़रात उनके साथ इतना ताउन नहीं करते जितना हमारे शौहर हमारे साथ करते हैं। इस सवाल पर कि आप अपनी ताज़ा शायरी सबसे पहले किसे सुनाती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सबसे पहले अपनी ताज़ा शायरी अपने शौहर को सुनाते हैं। गुड। और हमारे शौहर का अदबी ज़ौक़, ये भी एक सवाल था, तो जवाब है कि हमारे शौहर का अदबी ज़ौक़ बहुत अच्छा है, तरबियत याफ्ता है और जो एक तवील अरसा इस रिफ़ाक़त में साथ गुज़रा है उससे उनका अदबी ज़ौक़ मज़ीद निखरता जा रहा है, निखर चुका है। इसीलिए अगर वो तनक़ीद करें मेरे ताज़ा कलाम पर या कोई मशवरा दें तो वो कहती हैं कि वो हमारे लिए बड़ा अहम होता है, यानी उस पर तवज्जो देती हैं और अगर कोई तनक़ीद है या कोई मशवरा है तो उस पर अमल भी करती हैं। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर के मुशायरे पढ़ने से पहले भी मैं अपने
شوہر نامدار سے مشورہ کرتی ہوں اور اکثر ان کے مشورے بہترین ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس سوال پر کہ بیرون ملک جائیں تو کیا اپنے ملک کی ادبی فضا کو مس کرتی ہیں، اس پر ان کا جواب تھا کہ ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے علاوہ اور بھی اہل وطن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کانفرنس ہوں یا مشاعرے ہوں تو ہماری ملاقاتیں ان احباب اور سینئر شخصیات سے رہتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے وطن کی ادبی فضا کے مس ہونے کا احساس نہیں ہوتا، چونکہ وطن ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اس سوال پر کہ سوشل میڈیا پر کیا آپ نئی شاعرات سے رابطہ رکھتی ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ ہم رابطہ رکھتے ہیں اور یہ سلسلے چلتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ جب بہتات ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی جب طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے یا دل برا ہو جاتا ہے تو ہم سوشل میڈیا سے کنارہ کر لیتے ہیں اور اپنی گویا خلوت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ رابطے اس طرح نہیں رہتے جیسے ایک عام حالات میں رہتے ہیں، تاہم وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم شعراء کا کلام اس دوران بھی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھ لیں، اور جو اچھا کلام ہوتا ہے اس پر ہم داد سے بھی نوازتے ہیں۔ یہ نوازنے کا لفظ میں نے خود ہی کہہ دیا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم داد بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر نے یہ بھی کہا کہ کیا نئی شاعرات، کیا پرانی شاعرات، وہ یہ کہتی ہیں کہ اور کیا شاعر سبھی سے کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا ہے، اور آرٹس کونسل کی جو شعر و سخن کمیٹی ہے اس کی بھی وہ چیئر پرسن ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ مختلف پروگرام بھی کرتی ہیں شعر و ادب کے، اور اس حوالے سے وہ اپنے سینئر سے بھی رابطے میں رہتی ہیں، اپنے ہم عصر شعراء سے بھی رابطے میں رہتی ہیں، اور جونیئر شعراء سے بھی رابطے میں رہتی ہیں۔ اسی طرح شاعرات بھی ہیں، انہی سب لوگوں میں شاعرات بھی ہوتی ہیں جن سے رابطے رہتے ہیں ان کے۔ اس سوال پر کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا، تو ایک دلچسپ بات کی ہے انہوں نے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ ہم 5ویں جماعت میں تھے تو ہم نے ایک نظم کہی تھی، اور یہ نظم اپنی مرحومہ والدہ جو اس وقت سینٹرل ہومیوپیتھی کالج میں زیر تعلیم تھی، ان کے حوالے سے ایک فنکشن میں گئے تھے، اور وہ نظم بھی ہومیوپیتھی کے حوالے ہی سے تھی جو ہم نے سنائی، اور خوب داد ملی، اتنی داد ملی کہ لوگوں نے کاندھے پہ اٹھا لیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ پورے گراؤنڈ کا چکر بھی لگایا گیا۔ تو یہ میرا خیال ان کے جو ایک شہرت ہے یا مقبولیت ہے یا اثر انگیزی ہے، اس سفر کا ایک آغاز تھا یا اس کی ایک پیش گوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد جب وہ شاعری میں آئیں اور شادی کے بعد آئیں، اور پھر سید حسیب احمد نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور انہوں نے ہی کہا کہ آئیں مشاعروں میں شرکت کریں، تو اس طرح وہ سلسلے چلے، پھر شاعری، پھر تنقید، اور پھر کمپیئرنگ، وہ سارے مرحلے ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر نے طے کیے، اور بہت مثالی صورتحال میں طے کیے۔ اور یہ جو بات ہے کہ پہلا مشاعرہ کب پڑھا باہر کا، تو پاکستان کراچی میں تو پڑھ ہی رہی تھیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں 2002 میں پہلی بار دبئی گئی تھی، اور وہ بیاد جان ایلیا مشاعرہ تھا جس میں نے شرکت کی، اور پھر یہیں سے ان کے سلسلے پھر پوری دنیا میں ہوئے۔ وہ امریکہ بہت بار گئیں اور بہت اپنا ایک اثر قائم کیا اپنی شاعری سے، اپنی شخصیت سے۔ اسی طرح برطانیہ گئیں، مڈل ایسٹ تو خیر متعدد دفعہ وہ گئیں۔ اور ایک بہت زبردست بات یہ ہے کہ عام طور پر شاعرات کے بارے میں بہت ساری باتیں منفی بھی ہوتی ہیں، اور وہ جو ایک متشاعرات کی صف ہے اس کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر نے جہاں سے شاعری کا آغاز کیا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے گفتگو کا آغاز بھی کر دیا۔
تو یہ جو کچھ آوازیں ہمیشہ ہر شاعر اور شاعرہ کے بارے میں آتی ہیں، تو یہ سب چیزیں دب گئی تھیں، اور معلوم ہو گیا تھا لوگوں کو کہ ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر پاکستان کے کیا پوری دنیا کے جو سب سے بڑے اس وقت تنقید نگار ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، پروفیسر سحر انصاری صاحب، وہ ان کی صاحبزادی ضرور ہیں، لیکن انہوں نے جو بھی اپنے سلسلے بنائے ہیں اور جو بھی اپنا مقام بنایا ہے وہ اپنی ذاتی محنت اور توجہ سے بنایا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پروفیسر سحر انصاری ان کے والد گرامی ہیں، اور جو ان کی یعنی سحر انصاری صاحب کی جو وراثت ہے، تخلیقی وراثت، اس کی وارث جو ہیں ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر ہیں۔ اور میں نے ایک بار سوال کیا تھا سحر صاحب سے، تو انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میری وراثت عمبری کے پاس ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر نے بہت محنت سے یہ جگہ مقام بنایا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب شاعرات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو معیار کی شاعرات ہیں، معیاری شاعرات ہیں، ان کی بہت قلت ہے۔ تو کراچی کی یہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر موجود ہیں، جو کراچی کی نمائندگی کرتی ہیں، کراچی میں بھی، کراچی سے باہر بھی، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، اور ہمیشہ ان کے بارے میں اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو نئی شاعرات کو سیکھنا چاہیے ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر کی شاعری سے بھی، ان کی تنقید سے بھی، ان کی نظامت سے بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے بھی۔ بہت سارے ظاہر شعر وہ جب آتی ہیں، پڑھتی ہیں تو چھا جاتی ہیں مشاعروں میں، نشستوں میں، تو میں دو چار شعر ضرور ان کے سنانا چاہتا ہوں۔ دو غزلیں ان کی بہت ایسی ہیں جو ہٹ ہیں، بلکہ سپر ہٹ ہیں، جس میں ایک تو تم بھی نہ اور ایک توبہ ہے۔ یہ دو بہت زبردست ہیں۔ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی، مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی، ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نہ، ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نہ۔ اور اس نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن جو میں نے سمجھا ہے توبہ ہے۔ اس نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن جو میں نے سمجھا ہے توبہ ہے۔ یہ جو تم بھی نہ اور توبہ ہے، اس کو جس طرح ڈاکٹر عمبری حسیب پڑھتی ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ بہت کمال۔ ایک مجھے مطلع ان کا بہت ابتدا کا پسند ہے، جب سے زندانی ہوا دل گردش تقدیر کا، روز بڑھ جاتا ہے ایک حلقہ میری زنجیر کا۔ اور یہ بھی ابتدائی غزلوں میں سے ہے کہ ہزار رنگوں سے مجھ کو سنوار دیتی ہے، کہ اس کی چشم ستائش نہیں سنگھار سے کم۔ یہ دونوں شعر جو میں نے آخر میں سنائے ہیں، اس سے پہلے بھی اس میں ایک نسائی وقار بھی ہے، ایک نسائی کیفیت بھی ہے، ایک نسائی مزاحمتی صورتحال بھی ہے۔ تو غزلیں بھی کہتی ہیں، نظمیں بھی کہتی ہیں، جو بھی کہتی ہیں بہت قرینے سے، بہت سنبھال کے کہتی ہیں۔ تو یہاں ہم اس پروگرام کے حصے کو ختم کرتے ہیں۔ ایک دوسرے حصے میں ایک نئی شاعرہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔